شکریہ جناب اسپیکر. میں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے گزشتہ دن بھی آپ کو اپنی رائے دے چکا ہوں اور فلور آف دی ہاؤس آپ کی دعوت پر اپوزیشن کی جانب سے ان تمام بلز پر مذاکرات کی دعوت آپ کی قبول کی اور آئینی اصلاحات کے جو بلز یہاں پر موجود ہیں آج کے ایجنڈے میں اس حوالے سے کھلے دل کے ساتھ آپ کی دعوت کو قبول کیا. لیکن جس طرح مجھ سے قبل قائد حزب اختلاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ ہم نے آپ کے خط کا خیر مقدم کیا اور اس کے جواب میں آپ کو خط لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ نے مجھے اس چیئر پر بیٹھ کر ہماری طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اس کو قبول کیا اور وزیر صاحب کو مخاطب کیا کہ اس پر اپوزیشن کی تجاویز آپ کو لینی چاہیے. کم از کم آپ کی بات کی لاج رکھنے کے لیے حکومت جھوٹ موٹ کا کوئی اجلاس ایک دن کے لیے بلا لیتی تو اس سے آپ کی بات کی لاج بھی رہ جاتی. لیکن یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر کہ جس طرح حکومت نے سمجھ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آج ملک میں افراتفری کی بنیاد ڈال رہی ہے, ہنگاموں کی بنیاد ڈال رہی ہے. شاہ محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی, اپوزیشن نے ہم سے بات نہیں کی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے لیے سہولت نہیں دینا چاہتے یا ہمیں الیکشن انتخابات میں اصلاحات قبول نہیں. ہم آپ کو فلور آف دی ہاؤس چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام بلز پر تجاویز دینا چاہتے ہیں. ہم خود اپنے پارٹیوں کے اور عوام کے وکیل ہیں, حکومتی وزراء ہماری وکالت نہیں کر سکتے اور از خود ان کو یہ نہیں اخذ کر لینا چاہیے کہ اپوزیشن وہ ان تمام بلز میں اختلاف کر رہی ہے. آج عددی اکثریت سے اگر حکومت ان تمام بلز کو پاس بھی کر لیتی ہے, جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آج اگر یک طرفہ طور پر ان تمام بلز کو حکومت پاس بھی کر لیتی ہے, جناب اسپیکر عوام اس یک طرفہ قانون سازی کو تسلیم نہیں کرے گی. اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان بنانے والی تنظیمیں بھی آج اپوزیشن میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اسی آئین کی بالادستی کی جنگ مشترکہ طور پر لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی انشاءاللہ.
खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि इलेक्शन पर एतराज़ात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गुज़िश्ता इंतखाबात में 126 दिन का धरना दिया। माजी में पार्टियां इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ात करती रही हैं, लेकिन ये इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना, हर मुल्क में इस पर एतराज़ात होते हैं, जायज़ भी होते हैं, नाजायज़ भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इन इंतखाबात के नताइज में पहले ही अपने मुल्क को दो लख्त होते हुए हमने देखा है। हम इस तरह के मुतनाज़ा इस्लाहात जो अभी पास ही नहीं हुए, उससे पहले ही वो इतने मुतनाज़ा हो गए कि आज आपको इंतहाई इक़दाम की ज़रूरत करना पड़ी। आपको गिला करना पड़ा कि आपके मेंबरान यहाँ पर आकर उनका रवैया इस कुर्सी के साथ भी ठीक नहीं, और इस कुर्सी की जो एक ताज़ीम है उसके लिए भी ठीक नहीं। मैं आपको मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि अगर एक तरफा कानून साजी होती है जनाब स्पीकर, और मुल्क में हंगामे इस कानून साजी की बुनियाद पर होते हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी इस कानून साजी की बुनियाद पर होती है, तो उसके जिम्मेदार आपकी कुर्सी पहले होगी, हुकूमत और उनको सपोर्ट करने वाले वो भी उसमें शरीक होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि अपोजिशन ने इसमें अदम दिलचस्पी का इजहार किया, और फिर इजलास के हवाले से उन्होंने यहां बात की कि मुश्तरका इजलास में को हमें इसलिए मनसूख करना पड़ा कि हुकूमत के इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात दे, यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपको इजलास बुलाने के बाद पता चले, जिसकी वजह से आपको इजलास मनसूख करना पड़ा। और इल्ज़ाम आप डाल रहे हैं कि अपोजिशन को हमने एतमाद में लिया था, अपोजिशन ताउन नहीं कर रही। क्या आपके इत्तेहादी भी आपके साथ ताउन नहीं कर रहे थे? क्या आप अपोजिशन पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं? और फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक की बात कौन नहीं करता? सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान में अपने घर, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि क्या हम ऐसी कानून साजी कबल अज वक्त बगैर तैयारी के कि जिसको हम लागू नहीं कर सकेंगे, ऐसी कानून साजी का क्या नतीजा हो सकता है सिवाय इसके कि आप पाकिस्तान में पहले नौजवानों के नाम पर कौम को धोखा दिया और अब ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाइयों के नाम पर इस कौम को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान से जनाब स्पीकर इस वक्त एशिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे मगरबी ममालिक के रेड लिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी उनके रेड लिस्ट में है। बहुत सारे ममालिक के रेड लिस्ट में है, सऊदी अरब के रेड लिस्ट में है। पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं होते। ओवरसीज पाकिस्तानी जो 2 साल पहले पाकिस्तान आए थे, वो जहां पर रोजगार कर रहे थे जिन ममालिक में, आपकी पॉलिसियों की वजह से उनकी नौकरियां चली गई, वो वापस पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, और आप कहते हैं कि हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है जनाब स्पीकर कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक हासिल नहीं है?
اگر ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے اور وہ پاکستان میں آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم باہر ممالک میں جس طرح مجھ سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے پاس کیا میکینزم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے اور امارات کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے. کیا آپ آئین پاکستان کو سعودی عرب میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو برطانیہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو امریکہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اپوزیشن پوچھنا چاہتی ہے اور اس پر آپ کو تجاویز دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ان کو یا ای وی ایم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر، میں نے خود دیکھا ہے اور میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ ہمارے بہت سارے ذمہ دار اپنی جیبوں میں بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر سروسز کے موبائل جس میں نہ کیمرہ ہو، نہ جی ایس ایم ہو، نہ جی پی ایس ہو، ایسے موبائل ڈیوائسز اپنے جیب میں رکھتے ہیں کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی کو مسئلہ نہ پڑ جائے. لیکن آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی جس پر جرمنی جیسے ممالک میں دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا ہے، وہاں پر اس کو ختم کیا گیا ہے، لیکن آج پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسے تجربات کرنے جا رہی ہے. اور پھر اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا جلدی ہے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے رہنمائی لی تھی کہ آپ کو کیا جلدی ہے کہ 19 تاریخ سے پہلے آپ یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ ہم نے اپنے اراکین کو ان کے تحفظات کو دور کیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، اپوزیشن آپ پر کوئی الزام نہیں لگائے گی کہ آپ کی طرف سے کوئی فون کالز ممبران کو آئے ہیں یا آپ کی طرف سے یہ قانون سازی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے یا عوام کے حقوق کے ووٹ کے حق کے تحفظ کے حوالے سے وہ اخلاص پر مبنی ہے. آپ آج کے اجلاس کو اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو تبدیل کر دیں، میں مان جاؤں گا کہ آپ اخلاص کی بنیاد پر یہ قانون سازی کریں. یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے اسپیکر صاحب. ہم کوئی بڑا مطالبہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس حوالے سے میں نے فلور آف دی ہاؤس آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ بل جو شرعی قوانین ہے، شریعت کے حوالے سے جن کا تعلق ہے، کم از کم آپ خود اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ایک نظر دیکھ لیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے جو سفارشات کرتی ہے وہ قانون سازی میں ان تجاویز کو قبول کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. آج پھر 4-5 بل آئلی قوانین کے حوالے سے اس ایجنڈے پر، اور ہماری معلومات کے مطابق شکریہ چیئرمین صاحب، ہماری معلومات کے مطابق یہ وہ قانون سازی ہے، یہ وہ بل ہے کہ جس میں اسلامی نظریاتی کونسل سفارشات دے چکی ہے کہ ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. حکومت جو ترامیم لانا چاہتی ہے اس پر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اب اگر ہم قانون سازی میں اس عجلت سے کام لیں گے کہ ہم شریعت کو بھی نہیں دیکھیں گے اور اپنے قانون کو بھی نہیں دیکھیں گے، قواعد و ضوابط کو بھی بلڈوز کریں گے، تو پھر یہ کس قسم کی قانون سازی ہے اور یہ کس قسم کا دعویٰ ہے کہ جس طرح وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اور ہم
کلمے کی بنیاد پر ہی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پر چلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً عوام کی یہ خواہش ہے، یقیناً عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک اسلامی نظام کے تحت قانون سازی، قانون کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن یہاں پر تو ہمیشہ ان قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہے اور آج بھی ان قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری پارٹی کا موقف جناب چیئرمین اس کرسی سے یہ ہے کہ آپ اس قانون کو اس عجلت میں پاس نہ کرائیں۔ اس قانون کے دور رس نتائج ہوں گے اور یہ ملک اس حوالے سے افراتفری کا شکار ہوگا، اور یہ افراتفری اس ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور جس طرح کے ہمارے خطے میں حالات ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہم سے ناراض ہیں اس کے، اور ہماری معاشی جو اس وقت صورتحال ہے، جس تنزلی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کم از کم متحمل نہیں ہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ ہم جن لوگوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اور وہ ان تحفظات کے ساتھ آئندہ بھی اس پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ جناب چیئرمین، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ان اصلاحات کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم نے سینٹ کے انتخابات میں کیا کہ جہاں پر اپوزیشن کی اکثریت تھی جناب چیئرمین، اور آپ کے انتخابات تھے، اور جو انتخابات کروا رہے تھے، جن کے کنٹرول میں یہ ہاؤس تھا، انہوں نے جتنے کیمرے اس ہاؤس میں لگائے اور جس طرح وہ انتخابات انہوں نے اپنے حق میں ان کے نتائج نکالے، کہاں گئی ہمارے انتخابات کی شفافیت، کہاں گئی وہ قانون کی عملداری؟ کسی کو تو ہم نے نہیں سنا کہ کسی کو سزا ملی ہو یا تحقیقات ہوئی ہوں کہ کس نے کیمرے لگائے تھے۔ ہم اصلاحات چاہتے ہیں جناب چیئرمین، اور ہم آج بھی کھلے دل کے ساتھ حکومت کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ عجلت میں اس قسم کی قانون سازی نہ کرو، اور جس وجہ سے کر رہے ہو ہم وہ تمام وجوہات چاہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے جناب چیئرمین۔ ہم نے بہت تحمل کے ساتھ 3 سال اس ملک میں عوام کی نمائندگی کی ہے، بہت برداشت کے ساتھ کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت پر تنقید بھی کریں گے، ان کے خلاف منصوبہ بندی بھی کریں گے، عوام کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، لیکن یہ حکومت جس طرف جا رہی ہے جناب چیئرمین، اور جس طرف عوام کو لے جا رہی ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو یا معاشی حوالے سے ہو، میں ایک بار پھر ان کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کو افراتفری سے بچائیں۔ آپ کے ایسے اقدام اور آج کا اقدام وہ ملک کو کہیں خدا نخواستہ انارکی کی طرف یا افراتفری کی طرف نہ لے جائے۔ بہت شکریہ جناب